मैं एक पाकिस्तानी जासूस भारतीय इंटेलिजेंस की हिरासत से फरार होकर बंबई पहुंच चुका हूं। मैं भारतीय इंटेलिजेंस की हिरासत में कैसे आया और कैसे वहां से फरार हुआ, ये जानने के लिए पूरी कहानी सुनिए। डिस्क्रिप्शन में मौजूद प्लेलिस्ट के लिंक को क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाइए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस बिला ताखीर मिलती रहें। तो आइए कहानी की तरफ वापस चलते हैं। कल्याण स्टेशन सेंट्रल बंबई से 70 मील के फासले पर है। यह बंबई की लोकल ट्रेन का आखिरी स्टेशन है। मैं कल्याण में पंजाब मेल से उतरकर लोकल ट्रेन में बैठ गया। पंजाब मेल चूंकि एक्सप्रेस ट्रेन है, इसलिए कल्याण के बाद ये शायद विक्टोरिया ट्रेन्स पर रुकती है, जहां पुलिस और इंटेलिजेंस के लोगों की मौजूदगी जरूरी थी। उनसे बचने के लिए ही मैंने कल्याण से लोकल ट्रेन पकड़ी और मस्जिद नामी स्टेशन पर उतर गया और टैक्सी ने मुझे भिंडी बाजार पहुंचा दिया। भिंडी बाजार बंबई में मुसलमानों का गढ़ है। जे अस्पताल नाके के करीब मैंने शबनम गेस्ट हाउस में कमरा लिया और सफर की थकान उतारने लगा। बंबई पहुंचना मेरे सफर का पहला संगे मील था और मंजिल अभी बहुत दूर थी। मैंने 2 रोज सफर की थकान उतारी। इन 2 दिनों में मुझे कई बार उस गेस्ट हाउस के मालिक मैनेजर के दफ्तर के सामने से गुजरने का इत्तेफाक हुआ। एक दफा मैंने दफ्तर के सामने से गुजरते हुए देखा कि वो ट्रांजिस्टर पर रेडियो पाकिस्तान की खबरें निहायत धीमी आवाज में सुन रहा था। मैं बड़ी आहिस्तगी से दफ्तर में दाखिल हुआ। मालिक को जब मेरी मौजूदगी का एहसास हुआ तो उसने ट्रांजिस्टर फौरन बंद कर दिया। उसकी हालत ऐसी थी जैसे कोई चोरी करते हुए पकड़ा गया हो। अगरचे गेस्ट हाउस में मैंने अपना नाम आसिफ अली लिखवाया था, लेकिन मालिक शायद मुझे किसी भारतीय एजेंसी का फर्द समझे बैठा था। मैंने उसका खौफ दूर करने के लिए कहा कि मैं भी रेडियो पाकिस्तान सुनने का ख्वाहिशमंद हूँ। वो कुछ और घबरा गया। मैंने उसे कहा कि तुम जिस तरह चाहो मेरे मुतालिक अपनी तसल्ली कर सकते हो कि मैं मुसलमान हूँ। घबराहट में उसे कुछ न सूझा तो बोला कि अगर आप वाकई मुसलमान हैं तो मुझे सूरह फातिहा और इन्ना अंज़लना सुना दें। मैं हंस पड़ा और उसे दोनों सूरतें क़िरात के साथ सुना दी। उसका खौफ कम हुआ। कहने लगा, आपने अपना एड्रेस लखनऊ का लिखवाया है। लखनऊ में तो आपके शक्ल शबाहत के आदमी नहीं होते। उसका नाम गफ्फार था। मैंने उसे कहा कि बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिन्हें बयान नहीं किया जा सकता, सिर्फ समझा जा सकता है। मैं तुम्हें ये यकीन दिलाता हूँ कि मैं तुमसे ज्यादा पाकिस्तान का हामी हूँ। तुम भी मेरे मुताल्लिक ज्यादा ना सोचो। मुझे तुम एक अच्छा दोस्त पाओगे। भारत के सबसे मशहूर और बड़े शहर में मुसलमानों की आबादी वाले हिस्से में मुसलमानों के खौफ और दहशत की ये एक मामूली सी मिसाल थी। गफ्फार ने हमारी इस गुफ्तगू के बाद सबसे पहले तो ये किया कि रजिस्टर में मेरी गेस्ट हाउस से रवानगी दर्ज कर दी और मुझे अपने ज़ाती रिहायशी कमरों से मुल्हिका एक कमरे में शिफ्ट कर दिया। ये कमरा बड़ा और ज्यादा साफ सुथरा था और इसके साथ अटैच्ड बाथरूम भी था, जबकि बाकी तमाम मंजिलों में 8-8 कमरों के लिए मुश्तरका एक गुस्ल खाना था। गफ्फार ने बताया कि गेस्ट हाउस के दूसरे कमरों की तरह उस कमरे का रजिस्टर इंदराज में नहीं है और ना ही दूसरे कमरों के रिहायशियों की तरह उस कमरे की रोजाना रिपोर्ट पुलिस को भेजी जाती है। मुझे जख्मों की पट्टियां बदलने और दवा के लिए डॉक्टर की जरूरत थी। गफ्फार के तवस्सुत से एक डॉक्टर जिसका क्लिनिक भिंडी बाजार में था, हर रोज गेस्ट हाउस में आकर मेरी पट्टियां तब्दील करने लगा। मेरे जख्म तो आहिस्ता आहिस्ता भर रहे थे, लेकिन दमे की तकलीफ बढ़ती जा रही थी। जब आम दवाओं से फाका ना हुआ तो उस डॉक्टर ने इंजेक्शन तजवीज किए। 24 घंटे में 2 इंजेक्शन और गोलियां मुझे दमे से आर्जी तौर पर रिलीफ दे देती। गेस्ट हाउस में नाश्ते और खाना बाहर के करीब रेस्टोरेंट से आता था। खाना लाने वाले लड़कों को बाहर वाले कहकर पुकारते थे। बंबई में आम गुफ्तगू एक मखसूस मिली जुली जबान में होती थी। मैंने नाश्ते में फ्राइड अंडे और टोस्ट मंगवाने चाहे तो गफ्फार के मुलाजिम ने बाहर वाले को यूं ऑर्डर दिया, 2 बेदा मस्का में फ्राई कम, 2 पाव और कड़क चाय लाओ। मस्का का मतलब मक्खन और पाव तोस और बंद को कहते हैं और तीखा सुर्ख मिर्च को। भिंडी बाजार जे अस्पताल नाके से शुरू होकर ईरानी इमाम बाड़ा और ईरानी मुसाफिर खाने तक जाता है। उसके आगे क्रैफर्ड मार्केट है जहां से मोहम्मद अली रोड शुरू होती है। पाकिस्तान से दिल्ली में मुझे जो बंबई के हमदर्दों के एड्रेस दिए गए थे वो बिल्कुल नामुकम्मल थे। मसलन एक डॉक्टर का सिर्फ नाम लिखा था जिसका लड़का लाहौर FC कॉलेज का तालिब इल्म था। दूसरा एड्रेस ईरानी मुसाफिर खाने के सामने एक मोटर बैटरी की मुरम्मत करने वाली दुकान का था, जहां से मुझे बड़े सेठ का पता मिल सकता था। इसी तरह ईरानी इमाम बाड़े के करीब जवार में यूसुफ पटेल का पता चलाना था। भिंडी बाजार के तकरीबन वस्त में नियाजी रेस्टोरेंट था जिसके मालिक के जरिए मैं एक बैंक के MD
मिस्टर रंगून तक पहुंच सकता था। मैंने पहले यूसुफ पटेल की तलाश शुरू की लेकिन नाकाम रहा। इस इलाके में जिससे भी यूसुफ पटेल का पूछता तो वो मुझे घूरती हुई नजरों से देखता और मालूम नहीं कहकर आगे बढ़ जाता। मैं अब जिस्मानी तौर पर इस काबिल हो गया था कि लंगड़ाता हुआ आहिस्ता कदमों से कुछ फासले तक पैदल चल सकता था। मैंने अब बड़े सेठ को ढूंढने का फैसला किया। ईरानी मुसाफिर खाने के सामने बैटरी मुरम्मत की दुकान पर जा पहुंचा। बड़े सेठ का पूछने पर पहले शागिर्दों और मालिक ने लाइल्मी का इजहार किया। मैं दुकान के अंदर एक स्टूल पर बैठ गया और मालिक से कहा कि मुझे बड़े सेठ से हर हालत में मिलना है और तुम ही मुझे उसके मुतालिक बता सकते हो। मैं तो किसी न किसी तरह बड़े सेठ तक पहुंच जाऊंगा, लेकिन जब उसे मालूम होगा कि तुमने मुझे उसके मुतालिक कुछ नहीं बताया तो वो तुमसे बहुत खफा होगा। मेरी ये मामूली धमकी काम कर गई और दुकान मालिक ने मुझसे कहा कि जुमेरात को शाम 6 बजे यहाँ आ जाना। बड़े सेठ का एक आदमी हर जुमेरात को यहाँ आता है, तुम्हें उससे मिलवा दूंगा, आगे वो जाने। अब मेरे पास जुमेरात तक इंतजार करने के सिवा कोई चारा न था, इसलिए मैं वापस गेस्ट हाउस में चला आया। बम्बई का मौसम बड़ा अजीब है। बिल्कुल अचानक ही चंद मिनटों में बादल घिराते हैं और मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। पैदल चलने वाले दुकानों की ओट में खड़े हो जाते हैं और 15-20 मिनट मूसलाधार बारिश के बाद बारिश थम जाती है। पानी की निकासी का इतना आला निजाम है कि बारिश खत्म होते ही सड़कों पर एक बूंद पानी दिखाई नहीं देता। लोकल ट्रेनों का निजाम भी इतना आला और वसी है कि हैरत होती है। बॉम्बे सेंट्रल से लेकर कल्याण और शहर के कमोबेश 25 स्टेशनों मसलन दादर, कोलाबा, अंधेरी, वर्ली, मस्जिद और नामालूम किन किन स्टेशनों के लिए हर 6-7 मिनट के अंदर गाड़ी मिल जाती है। लाइनों का एक जाल बिछा हुआ है। अपनी मंजिल के लिए अगर एक गाड़ी छूट जाए तो चंद मिनटों के अंदर दूसरी गाड़ी आ जाती है। हर स्टेशन पर गाड़ी बामुश्किल 1 मिनट ठहरती है। गाड़ियों के इंजन बिजली से चलते हैं और कोई गाड़ी 1 मिनट भी लेट नहीं होती। मैंने बम्बई की जरूरत के मुताबिक एक बरसाती और पढ़ने के लिए चंद किताबें खरीद लीं। पकड़े जाने के खौफ से मैं बिला जरूरत बाहर नहीं निकलता था, हालांकि बम्बई देखने की मुझे बड़ी आरजू थी। पकड़े जाने के खौफ से मैं बिला जरूरत बाहर नहीं निकलता था। जुमेरात को 5:30 बजे ही बैटरी की दुकान पर चला गया। अपना पिस्टल मैं हर वक्त अंदरूनी पेटी में रखता था। तकरीबन 7 बजे शाम एक गाड़ी ईरानी मुसाफिर खाने के पास आकर रुकी। इस गाड़ी के शीशे स्याह थे और अंदर बैठे हुए लोग दिखाई नहीं देते थे। दुकानदार ने गाड़ी के ड्राइवर से कुछ बात की और मेरी तरफ इशारा किया। ड्राइवर ने अंदर बैठे लोगों से पूछा और गाड़ी से उतरकर मेरी तरफ आया। मुझसे मेरा नाम, पता और बड़े सेठ से मिलने की वजह पूछी। मैंने अपना नाम आसिफ और शबनम गेस्ट हाउस का पता बता दिया और कहा कि मेरा बड़े सेठ से मिलना बेहद जरूरी है और मिलने की वजह मैं सिर्फ उसे ही बताऊंगा। ड्राइवर ने वापस जाकर गाड़ी में बैठे लोगों से कुछ बात की और मुझे इशारे से अपनी तरफ बुलाया। मैं गाड़ी के करीब पहुंचा तो पिछला दरवाजा खुला और गाड़ी के अंदर बैठे एक शख्स ने मुझे अपने साथ बैठने के लिए कहा। मेरे बैठते ही गाड़ी चल पड़ी। पिछली सीट पर मेरे अलावा 2 जवान आदमी बैठे थे। उन्होंने मुझसे शाइस्ता लहजे लेकिन बम्बई की अवामी जबान में मुझसे दोबारा मेरा नाम और पता और बड़े सेठ से मिलने की वजह पूछी। मैंने उन्हें भी वही जवाब दिया जो ड्राइवर को पहले बता चुका था। मैंने उन्हें एक बात मजीद बताई कि मेरे पास इस वक्त एक लोडेड पिस्टल और 2 लोडेड मैगजीन हैं। आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप मेरे मुताल्लिक कोई शक न करें। उन्होंने पिस्टल देखना चाहा, जिसे मैंने बेल्ट से निकालकर साथ बैठे आदमी को हाथ में दे दिया। उन दोनों ने गुजराती जबान में आपस में कुछ बातें की और फिर मुझसे पूछा, क्या तुम पाकिस्तानी फौजी हो? मैंने जवाब दिया, मैं जो कोई भी हूँ सिर्फ बड़े सेठ को बताऊंगा। आपको सिर्फ ये बता सकता हूँ कि मैं भारतीय नहीं हूँ। मेरा जवाब सुनकर उन्होंने आपस में फिर गुजराती जबान में बात की और मुझे कहा, हमारा ड्राइवर तुम्हारे साथ शबनम गेस्ट हाउस में जाकर तुम्हारी वहां रिहाइश की तस्दीक करेगा। हम आज बड़े सेठ से बात करेंगे। अगर उसने इजाजत दे दी तो कल 11 बजे ड्राइवर तुम्हें लेने गेस्ट हाउस में आ जाएगा। अगर ड्राइवर 1 बजे तक तुम्हारे पास न पहुंचा तो समझ लेना कि बड़ा सेठ तुमसे मिलना नहीं चाहता। इस सूरत में तुम बड़े सेठ से मिलने की बात को भूल जाना और दोबारा ऐसी कोशिश न करना। ये कहकर वो खामोश हो गए। इतनी देर में गाड़ी जेजे अस्पताल के नाके के करीब रुकी। उन्होंने मेरा पिस्टल मुझे वापस लौटा दिया। ड्राइवर भी मेरे हमरा गेस्ट हाउस में आया। गफार अपने दफ्तर में बैठा था। ड्राइवर ने गफार से मेरी इस गेस्ट हाउस में आमद और रिहाइश के मुतालिक पूछा और खामोशी से वापस चला गया। गफार उसकी बातें सुनकर कुछ परेशान सा हो गया। मेरे पूछने पर उसने खामोशी से एक गुजराती अखबार निकाल कर मेरे सामने रख दिया। मैं गुजराती तो नहीं पढ़ सकता था, लेकिन अपनी तस्वीर देखकर घबरा गया। अब गफ्फार से कुछ छुपाना बेसूद था। मैंने उसे कहा कि ये सब दुरुस्त है और अब तुम पर मुनहसिर है कि मुझे पनाह दो या पकड़वा दो, लेकिन ये जरूर याद रखना कि मैं गिरफ्तार होने की बजाय मौत को तरजीह दूंगा।
یہ کہتے ہوئے میں نے پسٹل نکال کر اسے دکھایا اور کہا کہ اس کی گولیاں مجھے اپنی آخری سانس تک گرفتاری سے بچائیں گی۔ غفار نے بڑی سنجیدگی سے کہا، اگر آپ کو پکڑوانا ہوتا تو کئی روز پہلے ہی میں یہ کام کر چکا ہوتا۔ میری طرف سے آپ کوئی خدشہ محسوس نہ کریں، لیکن آپ کا باہر جانا آپ کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ آپ احتیاط برتیں اور کم سے کم باہر جائیں۔ میں تو اس آدمی کی آپ کے متعلق پوچھ گچھ سے پریشان ہو گیا تھا۔ وہ آدمی کون تھا؟ میں نے غفار کو بتایا کہ میں بڑے سیٹ سے ملنے کی کوشش میں تھا۔ یہ ڈرائیور اس کے آدمیوں نے میری تصدیق کے لیے بھیجا تھا۔ غفار نے مجھے بڑے سیٹ کے متعلق پوچھا تو میں نے اسے صاف بتا دیا کہ مجھے اس کے نام کا تو علم نہیں۔ مجھے ایرانی مسافر خانے کے سامنے ایک بیٹری مکینک کی دکان سے اس کا پتہ لینے اور ملنے کے لیے کہا گیا تھا۔ ایرانی مسافر خانے اور بیٹری کی دکان کا سن کر غفار بولا، کیا آپ کو واقعی بڑے سیٹ کے نام کا علم نہیں ہے؟ میں نے جواب دیا کہ جب میں نے تمہیں اپنے متعلق سب کچھ بتا دیا ہے تو بڑے سیٹ کا نام چھپانے سے مجھے کیا فائدہ ہوگا۔ غفار نے چائے کا آرڈر دے رکھا تھا۔ چائے پیتے ہوئے غفار نے کہا، بڑے سیٹ کا نام حاجی مستان ہے۔ وہ بر صغیر کا سب سے بڑا سمگلر اور بمبئی اور ساحلی علاقوں میں مسلمانوں کی جان و مال کا محافظ ہے۔ بمبئی کے مسلمانوں کا اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ صرف دو سہارے ہیں، ایک حاجی مستان اور ایک دلیپ کمار۔ دلیپ کمار مسلم اور غیر مسلم دونوں میں یکساں مقبول ہے۔ کئی بار ہندو مسلم فساد کے دوران دلیپ کمار اکیلے فساد زدہ علاقوں میں چلا گیا اور اس کے احترام میں ہندو مسلم فساد ٹل گیا۔ حاجی مستان کا خوف بمبئی اور ساحلی علاقوں کے مسلمانوں کو ہندوؤں کے تعصب اور ظلم سے بچائے ہوئے ہے۔ حاجی مستان کے بے شمار مسلح آدمی سارے بمبئی میں پھیلے ہوئے ہیں اور ہندو مسلم فساد شروع ہوتے ہی مسلمانوں کے تحفظ کے لیے وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کئی مسلح ہندو تنظیموں کے ہندو مسلم فساد میں حصہ لینے کے باوجود مسلمانوں کا جانی نقصان ہندوؤں کے مقابلے میں بہت کم ہوتا ہے۔ اگر حاجی مستان نے آپ کو پناہ دے دی تو پھر کم از کم بمبئی میں آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ پولیس اور خفیہ والے اس کا نام سنتے ہی کانپنے لگ جاتے ہیں۔ اس کا اسمگلنگ کا سامان لانچوں اور ٹرکوں پر کھلے عام پولیس کے سامنے لوڈ اور ان لوڈ ہوتا ہے، لیکن کسی کی جرت نہیں ہوتی کہ اس کے خلاف کارروائی کر سکے۔ یہی باتیں کرتے ہوئے رات کے 10 بج گئے اور میں اپنے کمرے میں سونے چلا گیا۔ اگلے روز وہی ڈرائیور 11:30 بجے مجھے لینے آ گیا۔ وہی کالے شیشوں والی گاڑی تھی جس میں ایک شخص آگے اور دوسرا پیچھے بیٹھا تھا۔ میں پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا تو ساتھ والے شخص نے ایک سیاہ پٹی مجھے دیتے ہوئے نہایت نرمی سے کہا کہ اسے اپنی آنکھوں پر باندھ لیں اور پسٹل مجھے دے دیں۔ میں نے اس کے کہنے پر عمل کیا اور گاڑی اپنی منزل کی طرف بڑھ گئی۔ تقریباً 30-35 منٹ کی ڈرائیو کے بعد گاڑی رکی، میری آنکھوں سے پٹی ہٹا دی گئی۔ یہ ایک بہت بڑی اور بند گیراج تھی جہاں 4 اور گاڑیاں بھی کھڑی تھیں۔ اس گیراج کے اندر ہی ایک لفٹ تھی جس کے ذریعے ہم ایک بند راہداری میں پہنچے اور 10-12 قدم چل کر ایک بڑے کمرے میں داخل ہوئے۔ یہ کمرہ بہت اعلیٰ فرنیچر سے آراستہ تھا۔ اس کمرے کے 2 دیواروں کو چھت سے فرش تک موٹے پردوں نے ڈھانپ رکھا تھا۔ یقیناً ان دیواروں میں کھڑکیاں ہوں گی جن سے باہر کا منظر دیکھ کر اس جگہ کی لوکیشن کا علم ہو سکتا تھا۔ ہم صوفوں پر بیٹھ گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں چائے اور کھانے کے لوازمات آ گئے۔ ہمارے سامنے ایک سنگل صوفے کے ساتھ میز پر 4 ٹیلی فون پڑے تھے جن سے معلوم ہوتا تھا کہ یہ صوفہ صاحب خانہ کے لیے مخصوص ہے۔ ہم چائے پینے میں مصروف تھے کہ ایک لمبا دبلا اور سانولے رنگ کا شخص کمرے میں داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر مجھے لانے والے تعظیماً کھڑے ہو گئے۔ میں بھی کھڑا ہو گیا۔ وہ شخص اس مخصوص صوفے پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر خاموشی سے مجھے پرکھتا رہا، پھر گجراتی نما اردو میں مجھ سے مخاطب ہوا۔ آپ مجھ سے ملنا چاہتے تھے، فرمائیے کیا کام ہے؟ میں نے جواب دیا، میں آپ سے چند منٹ علیحدگی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ دونوں میرے قابل اعتماد ساتھی ہیں، ان کے سامنے آپ بلا جھجک جو چاہیں کہہ سکتے ہیں، اس آدمی نے کہا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا کہ میں صرف چند منٹ آپ سے علیحدگی میں بات کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد اگر آپ نے مناسب سمجھا تو بے شک اپنے ساتھیوں کو بتا دیں۔ اس نے دونوں کو اشارہ کیا اور وہ فوری کمرے سے باہر چلے گئے۔ اب ہم دونوں کے سوا کمرے میں کوئی نہ تھا۔ سوالیہ نظروں سے اس نے میری طرف دیکھا۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے آپ کا نام بھی معلوم نہیں، میں پاکستانی ہوں اور ٹریننگ کے دوران مجھے بتایا گیا تھا کہ اگر کسی مشکل میں پڑ جاؤں تو اس نامکمل ایڈریس پر بڑے سیٹ سے ملوں۔ میں اور میرے ساتھی 2 سال سے زیادہ عرصہ دلی میں دیے گئے مشنز کی تکمیل کرتے رہے ہیں۔ میں DMI کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا اور 1 ماہ 6 دن انتہائی تشدد سہنے کے بعد DMI کے 2 گارڈز کو ہلاک کر کے فرار ہوا ہوں۔ میں نے دوران تشدد اپنی زبان نہیں کھولی۔ میرے ساتھی دلی میں بالکل محفوظ اپنے کاموں میں مصروف ہیں۔
میں زخمی ہونے اور اپنے ساتھیوں کی سلامتی کی خاطر بمبئی آ گیا ہوں۔ ہدایات کے مطابق آپ سے ملنے میں کامیاب ہوا ہوں۔ میں نے اسے اپنا کوڈ نمبر بتایا اور کہا کہ آپ کا میرے ادارے سے یقیناً رابطہ ہوگا، آپ ان سے میری تصدیق کر سکتے ہیں۔ میری باتیں وہ بڑے غور سے سن رہا تھا۔ میں نے بات ختم کی تو اس نے کچھ دیر خاموشی کے بعد کہا، میرا نام حاجی مستان خان ہے۔ جن اخباروں میں تمہاری تصویریں شائع ہوئی ہیں وہ سب اخبار میں منگوا لوں گا۔ بھارتی پولیس، سی بی آئی اور فوجی جاسوسی ادارے جانتے ہیں کہ میں بھارتی مسلمانوں اور پاکستان کا نہ صرف حامی ہوں بلکہ ان کے مفاد میں کوئی خطرناک کام کرنے سے دریغ نہیں کرتا۔ وہ ہمیشہ اسی طاق میں رہتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میرے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت آ جائے اور وہ مجھے گرفتار کر لیں۔ تمہاری تمام باتوں پر یقین کرنے کے باوجود اس بات کا امکان موجود ہے کہ تم کسی بھارتی جاسوسی ادارے کے فرد ہو اور تمہارے فرار کی خبر اور تصویریں اخبار میں اس لیے دی گئی ہوں کہ تمہارا ادارہ تمہارے ذریعے مجھے اپنے جال میں پھانس سکے۔ میرا تمہارے پاکستانی ادارے سے وائرلیس پر 2 ہفتے میں ایک بار رابطہ ہوتا ہے۔ تمہارے کوڈ نمبر، نام اور حلیے سے میں تمہارے ادارے سے تصدیق کر لوں گا۔ تم اپنا پورا نام، کوڈ نمبر اور اپنے افسروں کے نام لکھ کر مجھے دے دو۔ تم اصلی ہو یا نقلی، دونوں صورتیں ممکن ہیں۔ میں گیسٹ ہاؤس سے تمہارا سامان منگوا لیتا ہوں۔ جب تک پاکستان سے تمہاری تصدیق نہیں ہو جاتی تم کو میرے آدمیوں کی نگرانی میں ایک آرام دہ گھر میں رہنا ہوگا اور اس گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس گھر میں ڈاکٹر تمہارا علاج بھی کرے گا اور تمہاری ضرورت کی ہر چیز تمہیں مل جائے گی۔ میرے آدمی تمہارے ساتھ نہایت عزت سے پیش آئیں گے جب تک تم ان کے فرائض میں مداخلت نہیں کرو گے۔ پاکستان نے اگر تمہاری سچائی کی تصدیق کر دی تو تم ہمارے انتہائی قابل احترام مہمان ہوگے اور ہم تمہاری ہر خواہش پوری کرنے میں فخر محسوس کریں گے۔ دوسری صورت میں یعنی اگر پاکستان نے تمہاری تصدیق نہ کی تو ہم تمہیں بغیر تشدد کے ہلاک کر دیں گے۔ تمہیں جہاں رکھا جائے گا وہاں نہ تو میرے آدمی تمہاری اصلیت جاننے کی کوشش کریں گے اور نہ ہی تم انہیں اپنے متعلق کچھ بتانا۔ یہ ہدایات دیکھ کر حاجی مستان نے میز میں لگی گھنٹی بجائی اور ملازم کو کاغذ اور قلم لانے کو کہا۔ میں نے کاغذ پر اپنے متعلق تمام تفصیلات لکھ دی۔ حاجی مستان نے مجھے یہاں تک پہنچانے والے دونوں آدمیوں کو ایک دوسری گھنٹی بجا کر بلایا اور گجراتی میں انہیں میرے متعلق ہدایات دی۔ اس کے بعد حاجی مستان اٹھ کھڑا ہوا، مجھ سے گرم جوشی سے ہاتھ ملایا اور بولا، مجھے تمہاری باتوں پر پورا یقین ہے لیکن احتیاطاً یہ ناگوار کام کرنا بھی ضروری ہے۔ جو ہی پاکستان سے تمہاری تصدیق ہو جائے گی میں تم سے نہ صرف معافی مانگوں گا بلکہ اس ناخوشگوار کام کے بدلے میرے پاس تمہارے لیے ایسے سرپرائزز ہوں گے جن کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ کہہ کر حاجی مستان چلا گیا۔ ان 2 آدمیوں نے بڑے احترام سے مجھے چلنے کو کہا۔ گراج پہنچنے پر گاڑی میں بیٹھتے ہی میری آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی۔ گاڑی قریباً 1 گھنٹے کے سفر کے بعد ایک جگہ رکی اور میری آنکھوں سے پٹی ہٹا دی گئی۔ یہ ایک بہت اونچی دیواروں والا بنگلہ تھا جس سے باہر صرف ناریل کے درختوں کا اوپری حصہ دکھائی دیتا تھا۔ سمندر کی لہروں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اس بنگلے میں ایک نہایت آراستہ بیڈ روم اور ایک خوبصورت سا سجا ہوا ڈرائنگ روم مجھے دیا گیا۔ ان 2 آدمیوں نے مجھے کہا کہ وہ گیسٹ ہاؤس سے میرا سامان اور ڈاکٹر کو لے کر 4 بجے آ جائیں گے۔ میں نے انہیں مختلف انگریزی اور اردو میگزین اور چند کتابیں لانے کو کہا۔ پاکستان سے تصدیق ہونے تک مجھے اس مکان میں ہی وقت بسر کرنا تھا۔ اونچی 4 دیواری سے گھرے اس بنگلے میں مجھے گھومنے پھرنے کی پوری آزادی تھی۔ بیڈ روم اور ڈرائنگ روم دونوں ایئر کنڈیشن تھے۔ ڈرائنگ روم میں ریڈیوگرام اور بہت سارے ریکارڈ اور ٹیپ کے سپول تھے۔ بیڈ روم میں بھی ایک ریڈیو تھا۔ دوپہر کا کھانا بہت ساری ڈشوں پر مشتمل تھا۔ دوپہر 4 بجے ایک آدمی ڈاکٹر کو لے کر آ گیا۔ ڈاکٹر نے میرے زخموں کی ڈریسنگ کی، انجیکشن لگائے اور چلا گیا۔ اس کے ہمراہ آنے والا آدمی ڈھیر سارے رسالے اور کتابیں لے آیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں کیا پینا چاہوں گا تو میں نے شکریہ کے ساتھ معذرت کر لی۔ وہ کہنے لگا کہ جس چیز کی بھی ضرورت ہو آپ بتا دیں، فوری مہیا کر دی جائے گی۔ ہر روز دن میں 2 مرتبہ ڈاکٹر آیا کرے گا، اپنی صحت کے علاوہ اس سے کوئی اور بات نہ کریں۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ مکمل ریسٹ، تحفظ کے احساس، اعلیٰ ڈاکٹری علاج اور اچھی خوراک سے میں تیزی سے تندرست ہونے لگا۔ اسی طرح 8 روز گزر گئے۔ 9ویں روز 11 بجے وہی دونوں آدمی آئے اور مجھے کہا کہ بڑے سیٹھ نے بلوایا ہے۔ میں تیار ہو کر ان کی گاڑی میں سوار ہو گیا۔ اس بار انہوں نے میری آنکھوں پر پٹی نہیں باندھی۔ گاڑی اسی بڑی گیراج میں جا کر ٹھہری۔ میں چونکہ بمبئی سے ناواقف تھا اس لیے پٹی نہ ہونے کے باوجود مجھے اس علاقے کا پتہ نہ چل سکا۔ ڈرائنگ روم میں ہمیں بیٹھے تھوڑا ہی وقت گزرا ہوگا کہ حاجی مستان آ گیا۔ ہم سب
اس کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ حاجی مستان نے آتے ہی مجھے گلے لگا لیا اور بولا، پاکستان سے آپ کی تصدیق ہو گئی ہے۔ مجھے کیا علم تھا کہ اتنے محب وطن، نڈر اور جاں فروش کی میزبانی کا شرف مجھے ملے گا۔ میں نے آج اور کل کے لیے اپنے تمام کام منسوخ کر دیے ہیں اور آپ کے انجام دیے گئے مشنز کے واقعات سننے کو بیتاب ہوں۔ آپ کے لیے اب کوئی پابندی نہیں، آپ جہاں جانا چاہیں میرے 4 محافظ آپ کے ہمراہ جائیں گے۔ یہ 4 محافظ اور ایک گاڑی 24 گھنٹے آپ کے ڈسپوزل پر ہوگی۔ آپ کو جس چیز کی بھی ضرورت ہو بلا جھجک مجھے کہہ دیں یا میرے آدمی کو جو روزانہ 2 بار آپ کے پاس آیا کرے گا۔ اس نے مزید کہا کہ پاکستان سے آپ کے مکمل صحت یاب ہونے تک آپ کو میرے پاس قیام کرنے کو کہا گیا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ جب تک میں آپ کے مکمل صحت یاب ہونے کی اطلاع ان کو نہ دوں اور جب تک آپ کے متعلق مزید احکام نہ آئیں آپ میرے معزز مہمان رہیں گے۔ ہم نے دوپہر کا کھانا اکٹھے کھایا اور 3 بجے تک میں اسے اپنے مشنز کے مختصر واقعات بتاتا رہا۔ حاجی مستان پوری دلچسپی اور شوق سے میری باتیں سن رہا تھا۔ وہ حیران تھا تو اس بات پر کہ بغیر کسی مادی لالچ کے میں نے اس جان جوخم اور خطرناک مہم کے لیے خود کو والنٹیئر کیا تھا۔ کہنے لگا کہ میرے ساتھ کام کرنے والے تو آپ کے انجام دیے گئے مشن سے سینکڑوں گنا کم خطرناک کاموں کے لیے لاکھوں روپیہ معاوضہ لیتے ہیں۔ 4 بجے میں اس سے اگلے روز ملنے کا وعدہ کر کے اجازت لے کر چلا گیا۔ اس نے خود بتایا کہ یہ گھر مالابار ہل پر ہے اور جہاں میری رہائش ہے وہ جوہو کا علاقہ ہے اور بنگلہ ساحل سمندر کے بالکل قریب ہے۔ میری روانگی سے پہلے ہی اس نے محافظوں کا انتظام کر رکھا تھا اور ایک کار میرے لیے مخصوص کر دی تھی۔ میں اسی کار میں محافظوں کے ساتھ جوہو والے بنگلے پر پہنچا۔ حاجی مستان کو میں نے دلی سے بھیجے گئے اپنے سامان کی بلٹی کے کاغذات بھی دے دیے۔ میرا سامان اگلے روز میری غیر موجودگی میں ہی بنگلے پر پہنچ گیا۔ میری داستان سننے کے شوق میں حاجی مستان نے واقعی دن کے بیشتر وقت کی اپنی ملاقاتیں اور دوسری سرگرمیاں معطل کر دی تھیں۔ اس کے سوال و جواب اور داستان ختم کرنے میں مزید 1 دن لگا۔ ایک طرف حاجی مستان میرے ساتھیوں اور لڑکوں کے کارنامے سن کر محو حیرت تھا تو دوسری طرف میں بر صغیر کے اس سب سے بڑے اسمگلر کی زندگی کے ایک نئے پہلو سے روشناس ہو رہا تھا۔ بڑے سیٹھ کو تو میں نہیں جانتا تھا لیکن حاجی مستان کے متعلق مجھے پاکستان میں اچھا خاصا علم تھا۔ وہ بمبئی کا بے تاج بادشاہ تھا۔ اس کے ہاتھ اتنے لمبے تھے کہ بھارتی وزیر اعظم اندرا گاندھی نے بھی بمبئی کے انتظامی معاملات چلانے میں صوبائی حکومت کو واضح ہدایات دے رکھی تھیں کہ حاجی مستان کی خواہشات کو اہمیت دی جائے۔ دلیپ کمار کو بمبئی کا میئر بنوانے میں حاجی مستان کا ہی ہاتھ تھا۔ بمبئی میں مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس علاقے کی اسمگلنگ کے دوسرے تمام گروہ یا تو خود ہی حاجی مستان کے خوف سے ٹوٹ پھوٹ کر بکھر چکے تھے یا پھر کوئی چارہ نہ دیکھتے ہوئے اس کے گروہ میں شامل ہو گئے تھے۔ حاجی مستان سے غداری کی سزا صرف موت تھی۔ یوسف پٹیل جسے میں پہلے تلاش کرتا رہا تھا واحد اسمگلر تھا جس نے حاجی مستان کی سرپرستی میں آنے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ ان دنوں خوف سے انڈر گراؤنڈ تھا اور حاجی مستان کے کارندے اسے ڈھونڈ رہے تھے۔ اتنے زیادہ اثر و رسوخ کا مالک بر صغیر کا سب سے بڑا اسمگلر میرے سامنے بالکل بچوں کی طرح میری داستان سے محظوظ ہو رہا تھا۔ مسلمانوں اور پاکستان سے اس کی محبت اس کے ہر لفظ اور بات سے پھوٹ پھوٹ کر نکل رہی تھی۔ میری داستان سن کر اس نے کہا، سقوط ڈھاکہ کا جتنا صدمہ بھارتی مسلمانوں کو ہوا ہے اتنا شاید پاکستانیوں کو بھی نہیں ہوا ہوگا۔ حاجی مستان نے مجھے بتایا کہ وہ ایک انتہائی غریب گھرانے میں پیدا ہوا اور بہت ہی کم پڑھا ہے۔ 14 برس کی عمر سے ہی اس نے والدین کی غربت کی وجہ سے عام مزدور کی حیثیت سے کام کرنا شروع کر دیا اور اپنے زور بازو سے اس مقام تک پہنچا۔ اپنی غربت کے زمانے میں ہندوؤں کے متعصب اور ہتک آمیز سلوک نے اس کے دل میں نفرت کا جو شعلہ بھڑکایا وہ اس کے طاقت پکڑنے تک جوالا مکھی بن گیا۔ اب وہ ہر طریقے سے اس متعصب اور ہتک آمیز سلوک کا بدلہ لے رہا ہے۔ حاجی مستان نے کہا کہ میں چند روز میں اپنے اکٹھے کیے ہوئے اسلحے کے ذخائر بھی آپ کو دکھاؤں گا۔ میں نے اسے کہا کہ پاکستان میں مجھے اپنی کور سٹوری کے لیے نیو ناگپاڑا میں ایک ایڈریس دیا گیا تھا جہاں سے میری تصدیق کرنے والوں نے میرا نام ونود چوپڑا اور کھلی چائے کا بیوپاری بتانا تھا۔ میں اس ایڈریس پر بھی جانا چاہتا ہوں۔ حاجی مستان نے کہا کہ نیو ناگپاڑے کی ڈائمنڈ بلڈنگ میں ایک کشمیری اسمگلر خواجہ رہتا ہے جو ظاہری طور پر قالینوں کا بیوپاری ہے اور اندرونی طور پر اس کے لیے کام کرتا ہے۔ میں اسے یہاں بلوا لوں گا، اسے اپنی اصل حقیقت نہ بتانا، وہ تمہیں اس ایڈریس پر میرے محافظوں کے ساتھ لے جائے گا۔ میں نے حاجی مستان کو کہا کہ بمبئی میں میرا کوئی کام نہیں ہے، اب
اپنے مشن کی تکمیل اور بھارتی تشدد کے باعث میں بے حد ذہنی تناؤ کا شکار ہوں۔ میرے زخم ٹھیک ہو جائیں تو میں سارے بمبئی اور گرد و نواح کے علاقوں میں گھومنے پھرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ کالج کے زمانے سے ہی میں نے بمبئی کی فلم انڈسٹری کے متعلق ہوش و باق قصے سن رکھے ہیں۔ میں تمام فلم سٹوڈیوز اور معروف فلمی ستاروں سے بھی ملنا چاہوں گا۔ حاجی مستان نے کہا کہ جب بھی آپ خود کو فٹ محسوس کریں مجھے اطلاع بھجوا دیں۔ فلم سٹوڈیوز اور فلمی ستاروں تک عوام کی رسائی نہیں ہوتی، لیکن میری وجہ سے آپ کو تمام فلم سٹوڈیوز میں اور فلمی ستاروں کے گھروں میں نہایت عزت و احترام سے خوش آمدید کہا جائے گا۔ آپ کو صرف یہ احتیاط کرنا ہوگی کہ آج سے آپ کا نام آصف علی اور نیشنلٹی برٹش ہوگی۔ آپ کا برٹش پاسپورٹ کل آپ کو مل جائے گا۔ آج آپ کے بنگلے میں فوٹوگرافر پاسپورٹ کے لیے آپ کی تصویریں اتارے گا۔ آپ مزید تندرست ہو جائیں تو آپ کی ہر پسندیدہ جگہ پر آپ کو لے جایا جائے گا۔ مجھے حاجی مستان سے مسلسل ملتے ہوئے آج تیسرا دن تھا۔ سپہر 3:30 بجے میں رخصت لے کر واپس جوہو کے بنگلے میں آ گیا۔ آج میرا پسٹل بھی مجھے واپس دے دیا گیا۔ شام کو ڈاکٹر کے علاوہ فوٹوگرافر بھی آیا اور میری تصویریں اتاری گئیں۔ کھانے کے بعد میں سیر کے لیے جوہو کے ساحل کی طرف چل پڑا۔ قریباً آدھے کلومیٹر کے بعد لوگوں کی بھیڑ بھاڑ نظر آئی۔ چاندنی رات میں چمکتی ریت پر 20 ٹھیلے والے چاٹ اور ناریل کا پانی فروخت کر رہے تھے۔ مختلف ٹولیوں میں سیر کرنے کے لیے آنے والے دریاں اور چٹائیاں بچھائے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ یہ سب یقیناً بمبئی کی مڈل کلاس کے لوگ تھے اور جو اپنی کھولیوں سے نجات پانے کے لیے مہینے میں ایک آدھ بار کھلی فضا میں پکنک منانے آتے تھے۔ میں نے یہ اندازہ اس بنیاد پر لگایا کہ کافی آگے تک جانے کے باوجود مجھے کوئی پرائیویٹ کار دکھائی نہ دی، جبکہ وہاں 20 ٹیکسیاں موجود تھیں۔ میرے محافظ میرے سے 8-10 قدم پیچھے یوں چل رہے تھے کہ کسی کو بھی یہ خیال نہیں آ سکتا تھا کہ وہ میرے محافظ ہیں۔ اونٹوں اور گھوڑوں والے بھی ساحل پر سیر کروانے کے لیے جگہ جگہ موجود تھے۔ گھوڑوں کو دیکھ کر میرا جی چاہا کہ میں ساحل پر گھوڑا بھگاؤں، لیکن زخموں کی وجہ سے میرا گھوڑے پر بیٹھنا اور بھگانا ناممکن تھا۔ رات 11 بجے تک مٹر گشت کے بعد ہم واپس لوٹ آئے۔ فیملیز کو دیکھ کر مجھے اپنی والدہ، بیوی اور بچے کی یاد ستانے لگی۔ جب میں پاکستان سے گھر سے آخری بار نکلنے لگا تھا تو میرا اس وقت اکلوتا بیٹا شجا 1 سال سے بھی چھوٹا تھا۔ وہ اپنی دادی کو تو اگا جی اور ماں کو امی اپنی توتلی زبان میں پکارتا تھا، لیکن اس نے مجھے کبھی بھی مخاطب نہیں کیا تھا۔ بھارت روانگی سے قبل جب میں گھر والوں سے رخصت ہو کر صحن کے درمیان میں پہنچا تو اس نے زندگی میں پہلی مرتبہ مجھے 5-6 مرتبہ مسلسل ابو ابو کہہ کر پکارا۔ اس وقت مجھ پر جو کیفیت گزری اس کا احساس صاحب اولاد ہی کر سکتے ہیں۔ اس کی پکار سن کر میرے قدم وہیں رک گئے، لیکن میں نے واپس پلٹ کر نہ دیکھا، کہیں میرے قدم شفقت پدری میں لڑکھڑا نہ جائیں۔ میری آنکھوں میں ضبط کے باوجود آنسو بھر آئے اور میں تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے اپنے گھر سے باہر آ گیا۔ دلی میں قیام کے دوران سینکڑوں مرتبہ مجھے گھر والوں کی یاد آئی، لیکن اپنے فرائض کی تکمیل کے احساس نے اس یاد کو پیچھے دھکیل دیا۔ جب کوئی نیا مشن میرے سامنے نہ تھا، اس سحر زدہ ماحول میں اپنے گھر اور گھر والوں کی یاد دل سے نہ نکال سکا۔ وہ رات میں نے سوتے جاگتے انہی خیالوں میں جکڑے گزار دی۔ آئندہ 20-22 دن میں نے زیادہ تر بنگلے میں ہی ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق ہلکی ورزش کرنے، خصوصاً زخمی ٹانگ پر بوجھ ڈالنے اور اسے پوری حرکت دینے میں گزارے۔ مجھے کسی بھی وقت یہاں سے موو کرنے کا حکم آ سکتا تھا۔ اس موقع کو میں نے غنیمت جانا اور خود کو ذہنی اور جسمانی طور پر نارمل حالت میں لانے کی کوشش میں جٹ گیا۔ یہ اللہ پاک کا کرم تھا کہ اس بنگلے میں 1 مہینے میں ہی جسمانی اور ذہنی طور پر نارمل ہو گیا۔ ادویات اور انجیکشنوں کی وجہ سے مجھے وقتی طور پر دمے اور معدے کی تکلیف سے نجات مل گئی۔ ڈاکٹر نے بھی مجھے فٹ قرار دے دیا۔ بوقت ضرورت اس نے مجھے خود انجیکشن لگانا سکھا دیا اور دوائیوں، انجیکشنوں اور ڈسپوزیبل سرنجوں کا سٹاک بھی دے دیا۔ اب وہ ہفتے میں 2 بار میرے چیک اپ کے لیے آتا تھا۔ بمبئی میں یہ برسات کا موسم تھا۔ تقریباً ہر روز اور بعض اوقات تو دن میں کئی مرتبہ بارش ہوتی تھی۔ میرا زیادہ وقت کتابیں پڑھنے اور ریڈیو اور میوزک سننے میں ہی صرف ہونے لگا۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سبسکرائب کرنے کے لیے اسکرین پر موجود چینل کے بٹن کو کلک کیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آپ کو ہماری تمام کہانیاں بر وقت ملتی رہیں۔ ہم مزید کہانیاں لے کر آپ کے لیے جلدی حاضر ہوں گے۔ کامنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا اور اپنا بے حد خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔